बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा, दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। अरफात टूर्स के 25 साल मुकम्मल होने पर हज 2025 की बुकिंग करने वाले आज़मीन हज के लिए कैशबैक ऑफर। अरफात टूर्स एक भरोसेमंद नाम। हज 2025 की बुकिंग का आगाज हो चुका है। 21 डेज शिफ्टिंग पैकेज अंजुम होटल में सिर्फ 7,25,000। 21 डेज क्लॉक टावर शिफ्टिंग पैकेज सिर्फ 7,75,000 रुपए में। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए फॉर बिजनेसमैन, NRI, UK, US एंड गल्फ वालों के लिए। मीना अरफात मुजदलिफा में बेहतरीन सर्विसेज, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बसेस के जरिए मक्का और मदीना की जियारती। जिंदगी के सबसे अजीम सफर के लिए आज ही अपनी बुकिंग करवाएं और खुद को खुश नसीब बनाएं। अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स, पुरानी हवेली, हैदराबाद। कमाल अदवान हॉस्पिटल के डायरेक्टर अबू सफिया को रिहा किया जाए। WHO और दुनिया ने किया मुतालबा। हमास ने कहा हिफाजत की जिम्मेदारी इसराइल पर है। कमाल अदवान हॉस्पिटल पर इसराइली धावे के दौरान कत्ल और जिनसी हमले, इंसानी हुकूक तंजीम की रिपोर्ट जारी। गाजा में इसराइली हमलों से मजीद 27 फलस्तीनी जान बहक, सर्दी से मौतों का सिलसिला भी जारी। यहूदी आबादकारों ने मस्जिद अक्सा पर हल्ला बोल दिया। सऊदी अरब और कतर ने की मजम्मत। हुसी हमलों पर UN सिक्योरिटी काउंसिल की हंगामी मीटिंग, इसराइल ने की पहल। सबसे पहले अरब इसराइल दोस्ती कराने वाले साबिक अमरीकी सदर जिमी कार्टर 100 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। नोबेल इनाम भी दिया गया था। राहुल गांधी निजी दौरे पर बैरूनी मुल्क रवाना। बीजेपी ने कहा मुल्क मनमोहन सिंह का सोग मना रहा है। कांग्रेस लीडर नया साल मनाने के लिए गए हैं। तेलंगाना असेंबली का खुसूसी सेशन, रेवंत रेड्डी ने मनमोहन सिंह को भारत रत्न देने का किया मुतालबा। इंडिया को बॉक्सिंग डे टेस्ट में 184 रन से शिकस्त, ऑस्ट्रेलिया को 2-0 की लीड हासिल। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। WHO चीफ ने गाजा के कमाल अदवान हॉस्पिटल के डायरेक्टर हुस्साम अबू सफिया को रिहा करने का मुतालबा किया है, जिन्हें इसराइली फौज ने एक धावे के बाद गिरफ्तार कर लिया था। ये कार्रवाई जुमे और हफ्ते को की गई थी। कमाल अदवान हॉस्पिटल गाजा के बैतलाहिया इलाके में है। बैतलाहिया नॉर्थ गाजा के इलाकों में से एक है और वहां पर इसराइल कई महीनों से एक ऑपरेशन कर रहा है। WHO के डायरेक्टर टेड्रोस अडनॉम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि गाजा के हॉस्पिटल्स एक बार फिर मैदान जंग बन रहे हैं और हेल्थ सिस्टम खतरे में है। उन्होंने कहा कि कमाल अदवान हॉस्पिटल इस धावे के बाद से आउट ऑफ सर्विस है। मरीजों और मेडिकल स्टाफ को जबरदस्ती बाहर निकाला गया है। डायरेक्टर को गिरफ्तार किया गया है। वो कहाँ है किसी को नहीं मालूम। हमारा मुतालबा है कि उन्हें फौरी रिहा किया जाए। इसराइली फौज ने इतवार को कहा था कि उसने इस धावे के दौरान 20 फलस्तीनी मिलिटेंट्स को हलाक किया और 240 को गिरफ्तार किया। इसे गाजा में किए गए बड़े ऑपरेशंस में से एक कहा गया। इसराइली फौज ने दावा किया कि अबू सफिया पर शुबा है कि वो हमास मिलिटेंट हैं। ये पूछे जाने पर कि क्या उन्हें पूछताछ के लिए इसराइली इलाके में ले जाया गया, फौज ने कोई तबसरा नहीं किया। WHO चीफ ने कहा कि कमाल अदवान हॉस्पिटल में ऐसे मरीजों को जो सीरियस थे इंडोनेशियन हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। इस दौरान गाजा के अल अहली हॉस्पिटल और अल फादी रिहैबिलिटेशन हॉस्पिटल पर भी धावा किया गया। WHO ने इसराइल से मुतालबा किया कि वो गाजा के हॉस्पिटल्स पर हमले बंद करे। इस दौरान डॉक्टर अबू सफिया के खानदान ने भी उनकी हिफाजत के लिए इंटरनेशनल एक्शन पर जोर दिया। CNN ने दावा किया कि डॉक्टर हुस्साम अबू सफिया को तीमान आर्मी बेस में रखा गया है। यूनाइटेड नेशंस की फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ एक्सपर्ट फ्रांसिस्का एल्बनीज़ ने अबू सफिया की रिहाई का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि हमें कमाल अदवान हॉस्पिटल के डायरेक्टर को बचाने के लिए तमाम मुमकिन कोशिशें करनी चाहिए।
حماس نے ابو صفیہ کی گرفتاری کے بارے میں ایک بیان جاری کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ ہم ڈاکٹر ابو صفیہ کی حفاظت و سلامتی کے لیے اسرائیلی نظام کو ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ حماس نے کہا کہ ڈاکٹر ابو صفیہ کے ساتھ گرفتار تمام نرسوں اور میڈیکل سٹاف کی حفاظت اور سلامتی کے لیے بھی اسرائیل ذمہ دار ہے۔ حماس کے بیان میں کہا گیا کہ ایسی خبریں ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہے جنہیں کمال عدوان ہاسپٹل سے گرفتار کیا گیا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ابو صفیہ کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ایکس پر ایک بیان میں ایمنسٹی نے کہا کہ اسے ابو صفیہ کی حالت کے بارے میں انتہائی تشویش ہے، انہیں کسی شرط کے بغیر رہا کرنا چاہیے۔ ایمنسٹی نے اسرائیل سے کہا کہ وہ تمام فلسطینیوں کو فوری رہا کرے جنہیں زبردستی گرفتار کیا گیا اور حراست میں رکھا گیا۔ ایمنسٹی نے کہا کہ ہیلتھ ورکرز کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ غلط سلوک کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ کمال عدوان ہاسپٹل پر اسرائیلی فوج کے دھاوے کے دوران ہلاکتوں اور جنسی حملوں کے الزامات بھی سامنے آئے ہیں۔ انسانی حقوق کی ایک تنظیم یورو میڈ مانیٹر نے ایک رپورٹ جاری کی۔ اس رپورٹ میں اسرائیلی دھاوے کے بعد بچ جانے والے لوگوں کی کئی کہانیاں پیش کی گئی ہیں۔ غازہ میں 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 45,541 ہو گئی ہے۔ اسی مدت کے دوران 1,08,338 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 27 فلسطینی جاں بحق ہوئے اور 149 زخمی ہوئے۔ اسلامی جہاد کی فوجی شاخ القدس بریگیڈ نے ٹیلی گرام چینل پر کہا ہے کہ اس نے پچھلے 2 دنوں میں تل ابیب، غازہ اور یروشلم میں حملے کیے ہیں۔ غازہ میں شدید سردی سے موتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ غازہ کے میڈیا آفس نے ایک بیان میں کہا کہ سردی سے حالیہ دنوں میں مرنے والوں کی تعداد 7 ہو گئی ہے۔ اس طرح سخت موسم کی وجہ سے غازہ کے لوگوں کی تکلیفوں میں اضافہ ہوا ہے جو پہلے ہی 15 مہینوں سے اسرائیل کے بدترین حملوں کا شکار ہیں۔ غازہ تباہ و برباد ہو چکا ہے، 45,000 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے، زیادہ تر عمارتیں رہنے لائق نہیں ہیں، زیادہ تر آبادی بے گھر ہو چکی ہے، بلکہ ایک سے زیادہ بار بے گھر ہوئی ہے۔ انفراسٹرکچر ٹوٹ پھوٹ گیا ہے اور غازہ کے لوگوں کے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یو این سیکیورٹی کونسل کی ایک ہنگامی میٹنگ ہو رہی ہے جس میں اسرائیل حوثی لڑائی کے بارے میں غور کیا جا رہا ہے۔ اس میٹنگ کی تفصیلات کا انتظار ہے۔ اسرائیل کی درخواست پر یہ میٹنگ ہو رہی ہے۔ حالیہ عرصے میں یمن کے حوثیوں نے اسرائیل میں کئی حملے کیے ہیں جن میں اسرائیل کے درجنوں شہری زخمی ہوئے اور بھاری نقصان پہنچا ہے۔ اسرائیل نے بھی یمن میں خاص طور پر دارالحکومت صنعا اور حدیدہ میں حملے کیے ہیں۔ حوثیوں کے حملوں سے اسرائیل میں دہشت مچی ہوئی ہے۔ حوثیوں کو ایران کی مدد حاصل ہے۔ اسرائیل میں بعض ایسی آوازیں بھی اٹھنے لگی ہیں کہ حوثی حملوں کا جواب ایران پر سیدھے طور پر حملہ کرتے ہوئے دیا جائے۔ حوثیوں کا کہنا ہے کہ جب تک غازہ کی ناکہ بندی ختم نہیں کی جاتی اور جب تک جارحیت روکی نہیں جاتی غازہ میں، تب تک وہ اسرائیل کے خلاف حملے کرتے رہیں گے۔ یہودی آباد کاروں نے مسجد اقصیٰ پر حلہ بول دی اور تلمودی طریقے سے رسومات انجام دی۔ مسجد اقصیٰ میں فلسطینی نمازیوں پر پابندیاں لگاتے ہوئے ان یہودی آباد کاروں کو کھلی چھوٹ دی گئی۔ ان یہودی آباد کاروں کو پولیس اور فوج کی حفاظت حاصل تھی۔ سعودی عرب، قطر اور دوسرے ملکوں نے یہودی آباد کاروں کی اس کارروائی کی مذمت کی ہے۔ اس دوران مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج نے آپریشن کرتے ہوئے کئی فلسطینیوں کو گرفتار کیا۔ سیریا کے نئے لیڈر احمد الشرا نے کہا ہے کہ ملک کے مستقبل میں سعودی عرب کا اہم رول ہے۔ انہوں نے العربیہ کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کہی۔ احمد الشرا نے کہا کہ انہوں نے اپنا بچپن ریاض میں گزارا ہے، وہ امید کرتے ہیں کہ وہ جلد ہی ریاض کا دورہ کریں گے۔ احمد الشرا نے سیریا کے استحکام کے لیے سعودی عرب کی کوششوں کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ سیریا میں سعودی عرب کو سرمایہ کاری کے بے پناہ موقع ہیں۔ ملک میں الیکشنز کے بارے میں ایک سوال پر الشرا نے کہا کہ سیریا میں الیکشنز کے لیے 4 سال لگیں گے کیونکہ اس سے پہلے آبادی کی گنتی ہونی ہے، نیا دستور بنانا ہے، اس کے لیے وقت لگے گا۔ احمد الشرا 1 مارچ تک سیریا کے لیڈر ہیں۔ سیریا کے الگ الگ گروپ مارچ میں ملک کے مستقبل کے بارے میں اہم فیصلے کریں گے۔ اس دوران احمد الشرا کی تنظیم HTS یا حیات تحریر شام نے سابق صدر بشار الاسد کے وفاداروں کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے تقریباً 300 لوگوں کو گرفتار کیا۔ امریکہ کے سابق صدر جمی کارٹر کا 100 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ جمی کارٹر صرف ایک بار صدر رہے لیکن وہ امریکی تاریخ کے سرگرم پریزیڈنٹس میں شمار ہوتے ہیں۔ کارٹر کو 2002 میں امن کا نوبل انعام دیا گیا تھا۔ غریب ملکوں میں جمہوریت کے لیے کام کرنے پر انہیں یہ ایوارڈ دیا گیا تھا۔ ان کی صدارت میں مڈل ایسٹ میں امن کا ایک اہم سمجھوتا ہوا تھا، لیکن ان کی تمام کوششوں پر اس وقت پانی پھر گیا تھا جب ایران میں اسلامی انقلاب آیا اور اس کے بعد امریکی سفارت خانے کے سٹاف کو 400 سے زیادہ دن تک ہوسٹیج بنا کر رکھا گیا تھا۔ جمی کارٹر کا اتوار کو انتقال ہوا۔
کارٹر سینٹر نے یہ اعلان کیا۔ فروری 2023 سے عملاً وہ بستر پر تھے۔ 2015 میں انہیں کینسر ہو گیا تھا، لیکن ان کے کینسر کا علاج کیا گیا تھا۔ وہ امریکہ کے سب سے زیادہ عمر تک زندہ رہنے والے صدر ہیں۔ 6 دہوں تک وہ سیاست، امدادی کاموں اور سفارتکاری سے جڑے رہے۔ انہوں نے انسانی حقوق، امن اور انسانی زندگی بہتر بنانے کے لیے کام کیا۔ 1946 میں ایک فیملی فرینڈ روزلین اسمتھ کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی۔ اس جوڑے نے جولائی 2022 میں اپنی شادی کی 76ویں سالگرہ منائی تھی۔ اس کے بعد نومبر 2023 میں ان کی بیوی کا انتقال ہوا تھا۔ جمی کارٹر کے دور میں ہی ایجپٹ اور اسرائیل کے درمیان تعلقات قائم ہوئے تھے۔ انہوں نے اسرائیل اور ایجپٹ کے درمیان کیمپ ڈیوڈ سمجھوتا کرایا تھا، جس کے بعد ایجپٹ کے لیڈر انور سادات کا قتل ہوا تھا۔ جمی کارٹر نے سب سے پہلے اسرائیل اور عربوں کے درمیان دوستی کا آئیڈیا پیش کیا تھا اور اس سلسلے میں پہل ہوئی تھی۔ جمی کارٹر امریکہ کے 39ویں صدر تھے۔ ان کا انتقال جارجیا میں ہوا۔ ان کے رشتہ دار اس موقع پر موجود تھے۔ کارٹر 1977 سے 1981 تک صدر رہے۔ 81 کے الیکشنز میں انہیں رونالڈ ریگن سے شکست ہوئی تھی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک بیان میں کہا کہ امریکہ اور دنیا نے ایک غیر معمولی لیڈر، مدبر اور انسان کو کھویا ہے۔ وہ ایک حوصلہ مند، باکردار اور پرامید آدمی تھے۔ پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے تمام لوگوں سے کہا کہ وہ کارٹر خاندان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ لوٹتے ہیں انڈیا۔ بی جے پی نے راہل گاندھی پر شدید تنقید کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ کانگریس رکن پارلیمنٹ نیا سال منانے کے لیے ویتنام گئے ہیں، جبکہ ملک سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کی موت کا سوگ منا رہا ہے۔ بی جے پی آئی ٹی سیل کے چیف امت مالویہ نے یہ سیاسی تنازع پیدا کرتے ہوئے کہا کہ راہل گاندھی سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کی موت کو سیاسی رنگ دے رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ گاندھی خاندان اور کانگریس سکھوں سے نفرت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات بھولنی نہیں چاہیے کہ اندرا گاندھی نے دربار صاحب کو پامال کیا تھا۔ وہ 1984 کے آپریشن بلو سٹار کا حوالہ دے رہے تھے۔ اس دوران کانگریس نے بی جے پی کے الزامات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ راہل گاندھی ایک نجی دورے پر بیرونی ملک گئے ہیں اور کسی کو کسی کی نجی زندگی پر کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ کانگریس رکن پارلیمنٹ مانیکیم ٹیگور نے کہا کہ سنگھی کب توجہ ہٹانے کی سیاست چھوڑیں گے۔ مودی نے جس طرح ڈاکٹر صاحب کو یمنا کے کنارے آخری رسومات کی اجازت نہیں دی، جس طرح ان کے وزیروں نے ڈاکٹر صاحب کے خاندان کو حاشیے پر لایا، وہ شرم کی بات ہے۔ اگر راہل گاندھی نجی دورے پر جاتے ہیں تو کسی کو کیا تکلیف ہے؟ نئے سال میں ہم ایسے لوگوں کی صحت کے لیے نیک تمنائیں ظاہر کرتے ہیں۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر اے ریونت ریڈی نے اسمبلی میں مطالبہ کیا ہے کہ سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کو بھارت رتن ایوارڈ دینا چاہیے۔ انہوں نے وزیر اعظم کی حیثیت سے منموہن سنگھ کے کارناموں کو یاد دلایا۔ انہوں نے آندھرا پردیش تنظیم جدید قانون کی منظوری کا بھی ذکر کیا، جس کے نتیجے میں تلنگانہ ریاست بنی تھی۔ اس وقت منموہن سنگھ وزیر اعظم تھے۔ تلنگانہ اسمبلی کا ایک خصوصی سیشن ہوا جس میں منموہن سنگھ کو خراج عقیدت پیش کیا گیا، جن کا جمعرات کو انتقال ہوا۔ تلنگانہ اسمبلی میں مرکزی حکومت سے منموہن سنگھ کو بھارت رتن دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے حیدرآباد میں منموہن سنگھ کا مجسمہ لگانے کی ریاست کی تجویز کو منظوری دی گئی۔ ریاست تلنگانہ بنانے میں ان کے رول کی وجہ سے یہ مجسمہ لگایا جائے گا۔ مرکزی وزیر فائنانس نرملا سیتارمن بجٹ 2025-26 کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ انہوں نے اس سلسلے میں ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے لیڈرز کے ساتھ بات چیت کی ہے۔ حال ہی میں وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی ایسی ہی ایک میٹنگ کی تھی۔ بجٹ کے حوالے سے کئی اندازے لگائے جا رہے ہیں۔ خاص طور پر کہا جا رہا ہے کہ ٹیکس کے ڈھانچے میں تبدیلی آئے گی۔ کرکٹ، آسٹریلیا نے ڈرامے سے بھرپور باکسنگ ڈے ٹیسٹ میں انڈیا کو ہراتے ہوئے سیریز میں 2-1 کی لیڈ حاصل کر لی۔ انڈیا کو میلبورن کرکٹ گراؤنڈ پر چوتھے ٹیسٹ کے 5ویں دن 184 رن سے شکست ہو گئی۔ اب سیریز میں ایک اور میچ باقی ہے۔ انڈیا کی طرف سے یشسوی جیسوال نے اکیلے جدوجہد کی اور 84 رنز بنائے۔ انہیں کنٹروورشل انداز میں آؤٹ قرار دیا گیا۔ انڈیا کا ڈاؤن فال اس وقت شروع ہوا جب رشبھ پنت ایک پل شاٹ کھیلتے ہوئے آؤٹ ہو گئے۔ سینئر کھلاڑی کے ایل راہل، وراٹ کوہلی اور دوسرے بھی کچھ نہیں کر سکے اور انڈیا کا مڈل آرڈر تاش کے پتوں کی طرح بکھر گیا۔ نتیش ریڈی اور رویندر جڈیجا بھی فیل رہے۔ آسٹریلیا کی طرف سے نیتھن لیو نے سب سے زیادہ 4 وکٹ لیے۔ انڈیا کے سامنے 340 رن کا ٹارگٹ تھا۔ آخری سیشن میں پوری ٹیم 155 پر ڈھیر ہو گئی۔ اس دوران اگلے سال لارڈس میں ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل میں ساؤتھ افریقہ کا مقابلہ کرنے کے لیے آسٹریلیا کے امکانات بہتر ہوئے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ نے اتوار کو سینچورین میں پاکستان کے
खिलाफ 2 विकेट से सनसनीखेज कामयाबी हासिल करते हुए WTC फाइनल में जगह बनाई थी। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। अरफात टूर्स के 25 साल मुकम्मल होने पर हज 2025 की बुकिंग करने वाले आज़मीन हज के लिए कैशबैक ऑफर। अरफात टूर्स एक भरोसेमंद नाम। हज 2025 की बुकिंग का आगाज हो चुका है। 21 डेज शिफ्टिंग पैकेज अंजुम होटल में सिर्फ 7,25,000। 21 डेज क्लॉक टावर शिफ्टिंग पैकेज सिर्फ 7,75,000 रुपए में। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए फॉर बिजनेसमैन, NRI, UK, US एंड गल्फ वालों के लिए। मीना अरफात मुजदलिफा में बेहतरीन सर्विसेज, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बसेस के जरिए मक्का और मदीना की ज़ियारती। जिंदगी के सबसे अजीम सफर के लिए आज ही अपनी बुकिंग करवाएं और खुद को खुश नसीब बनाएं। अरफात टूर्स हज एंड उमरा ग्रुप्स, पुरानी हवेली, हैदराबाद। कमाल अदवान हॉस्पिटल के डायरेक्टर अबू सफिया को रिहा किया जाए। WHO और दुनिया ने किया मुतालबा। हमास ने कहा हिफाजत की जिम्मेदारी इसराइल पर है। कमाल अदवान हॉस्पिटल पर इसराइली धावे के दौरान कत्ल और जिनसी हमले, इंसानी हुकूक तंजीम की रिपोर्ट जारी। गाजा में इसराइली हमलों से मजीद 27 फलस्तीनी जान बहक, सर्दी से मौतों का सिलसिला भी जारी। यहूदी आबादकारों ने मस्जिद अक्सा पर हल्ला बोल दिया। सऊदी अरब और कतर ने की मजम्मत। हुसी हमलों पर UN सिक्योरिटी काउंसिल की हंगामी मीटिंग, इसराइल ने की पहल। सबसे पहले अरब इसराइल दोस्ती कराने वाले साबिक अमरीकी सदर जिमी कार्टर 100 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। नोबेल इनाम भी दिया गया था। राहुल गांधी निजी दौरे पर बैरूनी मुल्क रवाना। बीजेपी ने कहा मुल्क मनमोहन सिंह का सोग मना रहा है। कांग्रेस लीडर नया साल मनाने के लिए गए हैं। तेलंगाना असेंबली का खुसूसी सेशन, रेवंत रेड्डी ने मनमोहन सिंह को भारत रत्न देने का किया मुतालबा। इंडिया को बॉक्सिंग डे टेस्ट में 184 रन से शिकस्त, ऑस्ट्रेलिया को 2-0 की लीड हासिल। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।